तीनों मलक रोते थे, खाक सहरा की उड़ाते थे सरों पर आहू, मछलियां रेत पे बेताब पड़ी थी लबे जू, मातमे शाह में गर्दों से बरसता था लहू, चश्मे मुर्गा ने हवा से भी रवां थे आंसू, खाक और खून में भरा था रुखे ज़ेबाए हुसैन, हर तरफ से यही आती थी सदा हाय हुसैन, हर तरफ से यही आती थी सदा हाय हुसैन। इस कदर रन में उठा तीरो तारीख बार, बेमहर नूर हुआ हो गई दिन को शबे तार, कुछ ना आता था नजर अहले नजर को जिन्हार, साफ हंगामे मैशर के आया थे आसार, आशियां जानवरों को न नजर आते थे, अपना सर सब दरो दीवार से टकराते थे। मालिके चश्मे कौसर की ये आती थी सदा, लबे दरिया मेरे फर्जंद को प्यासा मारा, कोक पकड़े हुए कहती थी जनाबे ज़हरा, शिम्र ने तेख से काटा है कलेजा मेरा, हाय दुनिया में मेरी गोद का पाला न रहा, मेरी ज़ैनब का कोई पूछने वाला न रहा। और किससे फरियाद करूं, कौन सुने हाल मेरा, शिम्र सा भी कोई बेरहम न देखा न सुना, मेरी आगोश में काटा मेरे बेटे का गला, तश्न लब ज़िबा किया आपका कतरा न दिया, बेकफन लाश है कुछ दफन का सामान नहीं, ऐसे बेरहम है आदा कि जरा ध्यान नहीं। कभी फर्जंद के लाशे पे निगाह कर जाती, गुल मचाती थी कि लूटी गई कुछ कोक जली, आज बर्बाद हुई सारी कमाई मेरी, किससे फरियाद करूं मैं नहीं सुनता कोई, खुश्क गर्दन पे रवा जुल्म की शमशीरें हुई, अब न मेरे लाल की साबित कोई तस्वीर हुई। और कभी कहती थी ये दरिया से मुखातिब होकर, ये मेरे हक में मेहर, हक ने मुझे बख्शा था मगर तूने पानी न दिया, मर गया मेरा दिल भर, मरते दम भी न हुआ हल्क मेरे लाल कतर, रन से रात जो तुझसे मेरा जानी होता, एक सागर से न कम नहर का पानी होता। कभी कहती थी ये मुर्गा ने हवा से जा जाओ, रन में बेगोरो कफन फक्र सुलेमा है पड़ाओ, धूप में जलती जमीन पर है तड़पता लाशा, तुमको लाजिम है करो जाके परों से साया, अपनी छाती पे सदा उसको सुलाते थे बतूल, और घर से बाहर न कभी धूप में लाती थी बतूल। और इस बयां से थी अजब रन में कयामत बरपा, दरो दीवार से फरियाद की आती थी सदा, थर थराती थी जमीन खाक उड़ाती थी सबा, सूरते माहिए बेआब तपा था दरिया, होके बेताब जमीन पर शहदा रोते थे, और रूए पुरदर्द से मुर्गाओं ने हवा रोते थे। अब बैन करती थी अभी रन में ये रो कर जहरा, आई एक सिम से फरियाद की नागा सदा, तब तो घबरा के ये खातून कयामत ने कहा, कोई यारब दिरे पुरदर्द से करता है बुकाव, किसके रोने की ये जंगल से सदा आती है, और सुन के आवाज मेरी छाती फटी जाती है। और क्या कोई और भी है बेकसो नाला मुझताओ, क्या किसी और पे भी गम का फलक टूट पड़ा, क्या मेरी तरह किसी और पे है जुल्म हुआ, क्या किसी और के बेटे का गला काटा गया, ये सदा सुन के उड़े जाते हैं ओसाने मेरे, आशना पर हैं इस आवाज से कुछ कान मेरे। और ना कहाँ फातिमा को गैब से आई ये निदा, क्यों न बेताब इस आवाज से हो दिल तेरा, ऐ मुसीबत ज़दा ये मेरी ज़ैनब की सदा, अपने भाई के लिए खेमे में करती है बुका, क्यों वो बेताब न हो आज के बेसर है हुसैन, और तेरा बेटा है तो ज़ैनब का बरादर है हुसैन, तेरा बेटा है तो ज़ैनब का बरादर है हुसैन,
اور گھر میں خاتون قیامت کے مچا ہے کوہرام، بیویاں پیٹتی ہیں لے لے کے شبیر کا نام، ہر طرف گل ہے کہ ہے میرے مظلوم امام، رو رو زینب یہی ہر ایک سے کرتی ہے کلام، آج شبیر برادر سے بھی چھوٹی زینب، آ کے پردیس میں لوگوں گئی لوٹی زینب، اور جس گھڑی سر سے میرے اٹھتی تھی اماں زہرا، میں یہ کہتی تھی سلامت ہے ابھی شیر خدا، جب پدر ہو گئے جب پدر مر گئے تھا سر پہ حسن کا سایہ، بعد ان سب کے بھروسہ مجھے شبیر کا تھا، ہائے بے وارثی قسمت نے بنایا مجھ کو، اب بھائی شبیر کا بھی داغ دکھایا مجھ کو، ہائے اب تو کوئی سر پر میرے وارث نہ رہا، نہ برادر ہے نہ ماں ہے نہ پدر ہے نہ چچا، ہو گیا قتل میرا ناز اٹھانے والا، اور کس طرح سے دلے بیتاب کو سمجھاؤں بھلا، بھانجے بھائی بھتیجے نہیں، دلدار نہیں، اماں نہیں، باپ نہیں، کوئی بھی غمخوار نہیں، اور پیار جیسا کہ مجھے کرتے تھے بھائی شبیر، اور یوں تو پیاری کسی بھائی کو نہ ہوگی ہمشیر، اور گود میں تھی تابع فرمانے امام دلگیر، گو میں تھی تابع فرمانے امام دلگیر، پر ادب کرتے تھے میرا شہ گردوں توقیر، اور گو انہیں جانتی تھی میں شہ مردہ کی جگہ، اپر سمجھتے تھے مجھے صفت نبی ماں کی جگہ، اور آپ کے جائے کو گھوڑے سے اتارا کس نے، اور جب لگا خاک پہ گرنے تو سنبھالا کس نے، مرتے دام دانوں پہ سر بھائی کا رکھا کس نے، اور کس نے مجروح کیا ذبح کیا تھا کس نے، کون تھا غم تہ خنجر شہ دلگیر کو تھا، اور دھیان کچھ میری اسیری کا نہ شبیر کو تھا، اور رن میں گرنے جو لگا خاک پہ وہ رشک کمر، آ کے تھامی تھی پیمبر کی نواسی نے کمر، ہاتھ فرزند کی بغلوں میں دیے تھے حیدر، پیار سے بھائی کا سر تھامے ہوئے تھے شبر، چاک ماتم میں گریبان کیے تھے جبریل، اور پاؤں شبیر کے ہاتھوں پہ لیے تھے جبریل، اور یہ بیاں کرتی تھی اور روتی تھی وہ کوک جلی، سر کو ٹکراتی تھی اور خاک تھی چہرے پہ ملی، اور لب پہ جاری تھی صدا ہائے حسین ابن علی، اور یہی کہتی تھی چھری بھائی کی گردن پہ چلی، اور تھی دل و جان سے جو عاشق و شہدائے حسین، ہائے بھائی کبھی کہتی تھی کبھی ہائے حسین، اور تھی دل و جان سے وہ عاشق و شہدائے حسین، ہائے بھائی کبھی کہتی تھی کبھی ہائے حسین۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ صلی ہم
اور 3 بار سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر سید احمد مرحوم ابن سید ابو محمد کے رضو احسان رسانی۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی مرحل جائب تجیدون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی عربی القرشی مدنی الابتہ التہامی سید البہی سراج المضی کوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الابد المیدد رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین خاتم النبین سید المرسلین شفیع المذنبین علی سید المطہر امام المظفر شجاعت الغضنفر ابی شبر و شبر بالغری لیس بنی غالب مظہر العجائب و مظہر الغرائب مفخر والمناقب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض علی حاضر والغائب بالغائب حق بالحق ابی الحسنین علی ابن ابی طالب والا صاحب دعوت النبویہ وسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والوجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عزیزان ایمان و بزرگان ملت و برادران عزیز و محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، ردائے زہرا کے غمخوار اور حسین مظلوم کربلا کے سوگوار، ایک عرصے کے بعد میں اس جگہ پہ پڑھ رہا ہوں مجلس جہاں کی سماعتوں نے مجھ سے بہتر خطیبوں کو سماعت فرمایا ہے، اور بزرگوں کے سامنے مجلس پڑھنا ایسا ہے جس طریقے سے سورج کے سامنے شمع کا روشن کر دینا۔ میری کوئی بساط، کوئی اوقات نہیں ہے، مگر جب بھی دنیا ایک پلیٹ فارم پہ آئی ہے تو دنیا نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی یہاں کے بزرگ بچوں سے بدتر ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہاں کے بچے بزرگوں پہ حاوی ہو جایا کرتے ہیں۔ تاریخ داں میرے سامنے بیٹھے ہیں، بالکل پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کسی باتوں کو جلدی جلدی تشریح کروں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے سامنے بوڑھے بیٹھے ہیں، ادب کے لوگ بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم میں ممبر سے کہہ رہا ہوں
کہ بوڑھا کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے، لفظ بزرگ ہوتا ہے۔ لگتا ہے خطابت کے انداز میں ہی سمجھاتا چلوں۔ جہاں جوان علم چھوڑ کے بھاگ جائے وہاں بوڑھا بنتا ہے، جہاں حسین کا 80 سال کا چاہنے والا کمر پہ پٹا بن کے آ جائے وہاں بزرگ بنتا ہے۔ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے کہ میں کسی باتوں کو زیادہ سے زیادہ تشریح کروں۔ میں کوئی بات کہوں تو بہت جلدی نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں 13 رجب کہوں تو 13 رجب، میں غدیر کہوں تو غدیر، میں 18 ذی الحجہ کہوں، 3 شعبان کہوں، 2 رمضان کہوں، بہت جلدی سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ نوجوانوں مجھے خطاب بزرگوں سے نہیں کرنا ہے، مجھے خطاب آپ سے کرنا ہے، اور ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، لیکن مجلس کبھی کبھی زندوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ بات یاد رکھیے گا، کبھی کبھی مجلس زندوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ موضوع یہی ہے۔ آج تمہارے درمیان میں موت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ جس علاقے سے میں موت پڑھنے کا گزر جاتا ہوں پھر وہاں کے بزرگ سوتے نہیں ہیں۔ میں پہلے بتا دوں، اس لیے نہیں سوتے کہ ملک الموت دکھنے لگتا ہے، اس لیے نہیں سوتے کیونکہ علی دکھنے لگتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم جیسے کم پڑھے لکھے خطیبوں نے تمہیں موت ڈرونا دکھا دیا ہے کہ موت اتنی بھیانک ہے، موت ایسی ہے، موت ایسی ہے، جیسے اماں بچپن میں چڑیل بتاتی ہے کہ بیٹا اس پیڑ پہ نہ جانا، ایسی چڑیل رہتی ہے، ایسی رہتی ہے۔ اس طریقے سے آپ کو موت بتا دیا گیا ہے کہ موت اتنی بھیانک ہے۔ آج میں تمہیں موت دکھاؤں گا۔ موت اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے کہ تمہیں علی سے ملاقات کرا دیتی ہے۔ دنیا کے کسی طاقت نہیں ہے کسی دوربین میں کہ وہ تمہیں علی دکھا دے۔ دنیا کے کسی دوربین میں طاقت نہیں کہ وہ تمہیں علی دکھا دے۔ چلے جاؤ امریکہ، کہو علی دکھاؤ، کہے گا ہم اپنا اوریجنل باپ تو ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں اور ہم تمہیں علی دکھائیں گے۔ لیکن آؤ، موت نے پوری دنیا جب تھک گئی تو موت نے کہا جسے تم علی ڈھونڈ رہے تھے ہم تمہیں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اب میں جملہ پلٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بیچ سے کھڑا ہو کے کہے کہ علی عباس مجھے یہ بتاؤ 30 سیکنڈ ہے تمہارے پاس کہ موت کہتے کسے ہیں، تو خدا کی قسم میں مولانا کو ضمانت بنا کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میں 10 سیکنڈ میں بتاؤں گا کہ موت کسے کہتے ہیں۔ پڑھوں کہ موت کسے کہتے ہیں؟ جب علی شونیز سے دید میں بدل جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ نہیں، جو اردو بولنے والے بیٹھے تھے میں نے ان سے سامنے بات کر لی، اب تھوڑا ترجمہ کر رہا ہوں۔ شاید میں اس جگہ پہ اردو بول رہا ہوں کہ جس جگہ پر شاید خدائے سخن اعلیٰ المقامہ میر انیس نے یہی کے لیے کہا تھا کہ نطق و سوناز ہے تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا بھی پرے پرواز پر۔ میں ایسی جگہ پہ اردو بول رہا ہوں۔ ہمارے قوم کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجلس بہت سہل سہل آگے لے کے چلو، بہت دور جانا ہے۔ آج تمہیں موت دکھانی ہے کہ موت کہتے کسے ہیں۔ جب علی شونیز سے دید میں بدل جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ نہیں، ترجمہ کروں، جب علی شونیز سے دید میں بدل جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ نہیں، اور آسان کروں، جب علی سننے سے دیکھنے میں آ جائے اسے موت کہتے ہیں۔ سنتے ہیں علی آتے ہیں مومن کی لحد میں، یہ سچ ہے تو جینے کی دعا کون کرے گا۔ جب قبر میں علی آ رہے ہیں تو جینے کی بھی دعا کرنی ہے۔ یہ ایک موضوع ہے جو میں نے آپ کو تمہید میں باندھ دیا ہے۔ میری مجلس صرف اتنے ہی دور کے اندر ختم نہیں ہوگی، ملتوی ہو جائے گی، کیونکہ کبھی ہم ختم نہ ہوئے تو مجلسیں بھی ختم نہ ہوں گی۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ تھا آپ تک پہنچانے کا، جوڑنے کا وسیلہ جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ایک بار صلوات پڑھے تو بات کا آغاز۔ یہ لاک ڈاؤن والی صلوات نہیں چلے گی بھائی۔ ہاں، مل جل کے صلوات پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اس کا 2 فائدہ ہے۔ جو سوتا رہتا ہے وہ بھی جگ جاتا ہے، کیا ہو گیا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بار پیچھے والے بھی آگے والوں کی جماعت میں شامل ہو کے صلوات پڑھو گے محمد والے۔ تو عزیزان ایمان، میں نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، میں نے موضوع بتا دیا ہے کہ میں موت کہاں تک لے جانے والا ہوں آج۔
اس میں پروردگار عالم اپنی بہترین کتاب، اپنی محکم کتاب، اپنی مضبوط کتاب، وہ کتاب نہیں کہ جسے ہم طاق پہ رکھ دیتے ہیں اور صرف رمضان میں کھولتے ہیں، اور کبھی کبھی افواہ اڑ جائے کہ قرآن میں بال نکل رہا ہے تو سب سے زیادہ دوڑتے ہیں قرآن کھولنے کے لیے. اس کتاب میں نہیں، یا اس کتاب میں نہیں جسے پوری زندگی بیٹی کو نہ پڑھایا مگر جب دلہن رخصت ہو رہی ہے تو پلو میں لپیٹ کے ضرور دے گا. اس کتاب میں نہیں. بیٹی کو قرآن مجید پلو میں لپیٹ کے دینے سے اچھا ہے کہ بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے کے بھیجو، کیونکہ ماں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بیٹے کو کیسا بنانا ہے. ماں چاہ جائے تو شمر بنائے، ماں چاہے تو بیٹے کو نمر بنائے. یہ ڈیپینڈ ماں پہ ہوتا ہے. جب ماں جاہل جائے گی تو کہے گی محمد ہمارے جیسا، میرے پاس وقت نہیں ہے میں کیا پڑھوں بھائی. اور جب ماں عباس کی ماں بن کر ام البنین بن کر جائے گی تو کہے گی بیٹا بھائی نہیں تم غلام ہو. بھائی توجہ فرما رہے ہیں، یہ ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. توجہ فرمانا، آج بہت دور تک موت جانی ہے. اس قرآن میں نہیں، وہ قرآن جس کے لیے اللہ نے دعویٰ کیا، کہا نحن نزلنا وذکر ولہ لحان ولحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اس کے پہلے والی ساری کتابیں مٹ گئیں کیونکہ ان کے چاہنے والوں نے مٹا دیا. ایک آئی وہ مٹی، ٹھیک پڑھ رہا ہوں، دوسری آئی وہ مٹی، تیسری آئی وہ مٹی، مگر جب چوتھی کتاب آئی تو اللہ نے اس کی گارنٹی لی اور کہا ہم نے ہی سے نازل کیا ہے اور ہم ہی سے تا قیامت تک باقی رکھیں گے. اور اس کے بعد کہا دیکھو قرآن مجید صرف پڑھنا نہیں، قرآن مجید کا حق بھی ادا کرنا. کسی نے چھٹے امام سے کہا مولا حق کیسے ادا کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ جہاں جنت کا ذکر آئے وہاں قرآن بند کر کے سر پہ رکھ کے فوراً جنت کی دعا کرو. ہم نے قرآن صرف ایک ہی رمضان میں یا 2 بار رکھا ہے، بے کا یا اللہ ہو، بے کا یا اللہ ہو، بے کا یا اللہ ہو. جب قرآن مجید کو 10 منٹ کے لیے اپنے سے لگاؤ گے تو 10 منٹ کے بعد جدا ہو جائے گی، لیکن جب قرآن مجید کو روح میں اتارو گے تو قبر تک جدا نہ ہوگی. تو جو فرما رہے ہیں اس قرآن میں ارشاد ہوا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کوئی نئی آیت تو ہے نہیں، بڑی پرانی آیت ہے. ہاں اس کے لیے نئی آیت ہے چچا، جسے نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق ہی نہ ہو. لیکن میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں نے جس آیت کو پڑھا ہے نا اس نے کبھی نہ کبھی 1 بار یا 2 بار سال بھر میں 1 بار، کسی دن نہائے نہ نہائے اس دن رائٹ ٹائم نہائے گا، کسی دن ٹوپی پہنے نہ پہنے اس دن ضرور پہنے گا. سمجھ گئے آپ بات؟ عید یا بقرعید کی نماز میں اپنے پیش امام سے ضرور پڑھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جس نے نماز نہ پڑھی ہو پوری زندگی اس نے بھی سال بھر میں 1 بار یا 2 بار. اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ یہ کہتے ہیں ٹائم نہیں مل رہا ہے. بھیا عجب بات ہے، نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہارے لیے 300 لوگ نماز پڑھیں. میرے پاس وقت نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بہت جلدی باتوں کو پلٹ رہا ہوں. نماز نہیں پڑھتے نا تو پھر ایک بات یاد رکھ کے جانا مجلس حسین سے، کیونکہ مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھروں تک لے جانا کمال ہے. اور آج ایک مجلس انسان کی نہیں ہے، انسانیت کی ہے. آج کی ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس شخص کی نہیں ہے، شخصیت کی ہے. اب جو شخصیت جانتے ہوں ان سے داد چاہتا ہوں. مولا نے فرمایا شخص نہ بننا کا مولا، پھر امام نے فرمایا شخصیت بننا کا مولا. کیوں؟ کا موت شخص کو آ جائے گی، شخصیت کو نہیں آئے گی. موت شخص کو آئے گی، شخصیت کو نہیں آئے گی. پھر شخصیت بننا کیسے ہے؟ گاؤں کے پردھان بن گئے تو شخصیت بن گئے، انجمن کے متولی بن گئے تو شخصیت بن گئے. ہو کیا؟ شخصیت بنو گے کیسے؟ مولا نے فرمایا اگر شخصیت دنیا میں بننا چاہتے ہو تو پھر کھانے کی نمک کی طرح زندگی گزارو. یا اللہ میں کہاں سے مثال لا رہا ہوں. کھانے کے نمک کی زندگی گزارو کا مولا. نمک کہاں کا کھانے میں نہ ہو تو احساس ہو کہ تم نہیں ہو. یا اللہ میں عظیم آباد میں ہوں، نہ ہو کھانے میں تو احساس ہو کہ تم نہیں ہو. نہیں، جملہ بہت دور تک جانا چاہیے. اور زیادہ ہو جاؤ کھانے میں تو حلق کے نیچے نہ اترو. اللہ کرے تھوڑا کم ہو جاتا. مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا
دنیا میں اس طریقے سے زندہ رہنا کہ جب تک جیو لوگ تم سے ملنے کے لیے ترسیں اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں. بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب تم مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں. یہ نہ کہ اچھا ہوا مر گیا. بڑا سود کا کھاتا تھا, بڑا سٹے بازی کرتا تھا, یہ بڑا انجمن بازی کرتا تھا. مولا نے فرمایا نہیں, شخص نہیں شخصیت بنو, کیونکہ جب تم شخص رہو گے تو مر جاؤ گے. جب تم شخصیت بنو گے تو موت نہیں آئے گی. توجہ فرما رہے ہیں آپ کا؟ پھر مولا فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کو دو صورتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں, یا وہ علم حاصل کریں یا علم بانٹیں. اب یہ بات چھپروی کا جملہ لے کے چلے جانا, آپ سے بیداری کا ثبوت دیتے جانا, ایک جملہ لے کے جانا. نوجوانوں, آج کے بعد اس مجلس کے بعد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے تمہیں ایک جملہ دے کے جانا ہو. آج کے بعد تمہیں زندہ رہنا ہو تو دو طریقے سے زندہ رہنا, یا اتنا پڑھنا کہ دنیا تم پہ لکھے. یا اللہ, بیٹا ٹھہرو جلدی سے, اب کوئی نعرہ نہیں, صرف مجھے پڑھنے دینا, صرف کوئی نعرہ نہیں, اب صرف مجھے پڑھنے دینا. بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کائنات میں دو طریقے سے جینا, وہ بھی سن لیں جو مجھے بچہ سمجھ کے سن رہے ہیں. بھائی توجہ فرما رہے ہیں, کیونکہ خطابت شخصیت مانگتی ہے, عمر نہیں مانگتی. بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں, تھوڑا سا بات کھلے گی تو بات آپ تک جائے گی. مولا فرماتے ہیں جملہ سنتے جانا. بھائی اب تم میرا جملہ سنتے جاؤ. نوجوانوں, جب تک تم زندگی میں رہنا دو طریقے سے زندگی گزارنا, یا اتنا پڑھنا کہ دنیا تم پہ لکھے, یا اتنا لکھنا کہ دنیا تمہیں پڑھے. صرف دو صورتیں ہیں تمہیں, صرف دو صورتیں ہیں تمہارے پاس. یا اتنا پڑھ لینا کہ آنے والی نسلیں تم پہ ریسرچ کریں کہ یہ کون تھا بھائی. تمہیں کتابوں میں پڑھایا جائے 9th اور 10th کی کلاسوں میں, کم سے کم اتنا پڑھنا, یا اتنا لکھ دینا کہ دنیا تمہیں پڑھے کہ تم کون ہو. یہ نہیں کرنا, ادھر اور ادھر کی زندگیوں میں نہ گزارنا. مولا فرماتے ہیں, میں بیٹا جلدی سے اپنی جگہ لو. مولا فرماتے ہیں دو ہی صورتوں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. موت زوال کو آتی ہے, کمال کو نہیں آتی. جب علم حاصل کر لو گے تو موت نہیں آئے گی. ایک دلیل دوں, بزرگ سے اجازت لے کے دلیل دوں چچا, بہت مضبوط دلیل دے رہا ہوں. جب علم حاصل کر لو گے تو موت نہیں آئے گی. پھر کہہ رہا ہوں, جب علم حاصل کر لو گے تو موت نہیں آئے گی. علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, علم حاصل کر لو گے تو موت نہیں آئے گی. کون کہتا ہے میر انیس مر گئے؟ مرثیہ داں سے داد چاہتا ہوں. کون کہتا ہے مرزا دبیر مر گئے؟ کون کہتا ہے غالب مر گئے؟ چلو دور کی بات کرو, بہار کی بات کرتا ہوں. کون کہتا ہے مولانا فرمان علی صاحب مر گئے؟ کون کہتا ہے سید علی اختر صاحب مر گئے؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ کون کوئی کہہ سکتا ہے کہ مر گئے؟ کہ نہیں, کہ وہ تو مر گئے مگر علم زندہ ہے, کمال زندہ ہے. اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زندہ رہ کے مر جانا ہے. تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زندہ رہ کے مر جانا ہے یا مر کے زندہ رہنا ہے. اچھا, میں نے دو زندگی دیکھی. کچھ لوگ زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں, کچھ لوگ مردہ رہ کر بھی زندہ ہیں. دنیا یہ سمجھتی تھی, ادھر دیکھنا, اگر پلک جھپکا تو میرے پاس آصف بن برقیہ نہیں جو پلٹا پائے گا. ادھر دیکھنا, کچھ لوگ زندہ رہ کے بھی مردہ. میری پوری مجلس جوانوں سے خطاب ہے. کچھ لوگ مردہ رہ کے بھی زندہ. اب پہچانو گے کیسے کہ سماج میں زندہ کون ہے, سماج میں مردہ کون ہے؟ بول تمہاری طرح رہے ہیں, بھاگ گھوڑوں سے آگے رہے ہیں, چال تمہاری طرح ہے, رنگ تمہاری طرح ہے, قد تمہاری طرح ہے, زبان تم سے لمبی, ہاتھ تم سے لمبے. یہ ہیں کون جو زندہ تو ہیں مگر مردہ ہیں؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان کو جب 5 میٹر میں لپیٹ کے قبر کے حوالے کر دیا گیا تو مر گیا. اور بھائی توجہ فرما رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب 5 میٹر میں لپیٹ کے قبرستان کے حوالے کر دیا گیا تو وہ مر گیا. ہم تو یہی موت سمجھتے ہیں نا. اب میں موت بتاؤں کہ موت کسے کہتے ہیں. تم اس دن نہیں مرے نوجوانوں جس دن تمہیں لپیٹ کے 5 میٹر میں قبرستان کے حوالے کر دیا گیا. تم اس دن مر گئے جس دن تمہارا بزرگ تمہارے سامنے سے گزرا, تمہارے ہاتھ سلام کے لیے بھی نہ اٹھے. ہو گئی مجلس,
تمہارا بزرگ تمہارے سامنے سے گزرا اور تمہارے ہاتھ سلام کے لیے بھی نہ اٹھے کہ انہیں سلام کر لیں. تم اس دن مر گئے جس دن تمہیں دیکھ کر کوئی شریف گلی اختیار کرنے لگا. میں جملہ پڑھ دوں, تم اس دن مر گئے جس دن بیٹا باپ پہ ہاتھ اٹھانے لگا. تم اس دن مر گئے جس دن ماں گھر میں تمہاری وجہ سے خاموش ہونے لگی. تم اس دن مر گئے جس دن تمہیں دیکھ کر کوئی گلی اختیار کرنے لگا. تم اس دن مر گئے جس دن مجلس میری ہونے لگی, خطیب میرا ہونے لگا, انجمن میری ہونے لگی, علم میرا ہونے لگا, بہتر تابوت میرا ہونے لگا, تبرکیں میری ہونے لگی, متولی میں ہونے لگا, خطیب میں ہونے لگا, ڈاکٹر میں ہونے لگا, IAS میں ہونے لگا, سلجنا میرا ہو گیا, تابوت ہماری ہو گئی, اسٹیج ہمارا ہو گیا, امام باڑہ ہمارا ہو گیا, مجلسیں تمہاری ہو گئی. خدا کی قسم مجلس تمہاری زندہ ہوگی جس دن تم نے کہہ دیا میری مجلس. بزرگوں تائید کرنا, مجلس اس دن تمہاری ہوگی جس دن تم نے کہہ دیا میری مجلس, کیونکہ ہمارے یہاں مردوں کی مجلس نہیں ہوتی, زندہ کی. نعرہ روکو. تو جو فرمایا آپ نے تم کس دن مرے, جس دن مجلس میری ہونے لگی, جس دن خطیب میرا ہونے لگا, میں متولی ہونے لگا, میں صدر. اللہ کو میں پسند نہیں, اللہ کو غرور پسند نہیں, اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں. ہو گئے متولی اپنے گھر کے. حسین کو میں نہیں چاہیے, حسین کو ہم چاہیے, ہر چیز میں. تم اس دن مر گئے جس دن تمہیں دیکھ کر کوئی شریف گلی بدلنے لگا. تم اس دن مر گئے جس دن تم بہنوں کا رشتہ کٹوانے لگے. تم اس دن نہیں مرے ہو بھائی کہ جس دن 5 میٹر میں لپیٹ کے تمہیں قبرستان کے حوالے کیا جا رہا ہے. تم اس دن مر گئے بھائی جس دن تمہارے گھر میں کھانا تھا, تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا. بھیا مانا میں نے کورونا کا زمانہ ہے مگر بولنا بھی ہے, میں نے مانا کورونا کا زمانہ ہے مگر بولنا بھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, کیونکہ اس زمانے میں مجلس ہو رہی ہے جس وقت میں پوری دنیا کورونا سے ڈر رہی ہے. ارے بھیا کورونا وائرس چھوٹا ہے, اس سے خطرناک اور بڑا وائرس بغض علی ہے. بھیا شاعروں سے داد چاہتا ہوں, کئی توجہ فرما رہے ہیں آپ. اللہ کرے کہ انسان کورونا سے مر جائے مگر بغض علی سے نہ مرے. ایک طرف کورونا وائرس ہو اور ایک طرف بغض علی وائرس ہو, جانو بھائی, تو اللہ کرے کورونا وائرس سے مر جاؤ مگر بغض علی وائرس سے نہ مرنا, کیونکہ وہ 220 کا جھٹکا ہے, بغض علی وائرس 450 کا جھٹکا ہے. جب تم کورونا وائرس سے مرو گے تو شکل پہچان میں آئے گی, جب بغض علی وائرس سے مرو گے تو شکل پہچان میں نہیں آئے گی. اب جملہ کہتے چلے جاؤں جو لوگ خاموشیوں کا روزہ رکھیں تاکہ وہ افطار کر لیں. ہاں جملہ کرتے چلے جاؤ بھائی. کورونا وائرس سے خطرناک ہے بغض علی وائرس. کورونا وائرس آ جائے تو جان کا خطرہ, بغض علی وائرس آ جائے تو ایمان کا خطرہ. کورونا وائرس آ جائے تو عقل برباد ہوتی ہے, بغض علی وائرس آ جائے تو نسل برباد ہوتی ہے. صلوات برابر محمد وال. کورونا وائرس آ جائے تو عقل برباد ہو جائے اور بغض علی وائرس آ جائے تو نسل برباد ہوتی ہے. دنیا سمجھی تم زندہ ہو, صرف حسینیت سمجھی تم مردہ ہو. شریعت نے کہا چہرہ چھپاؤ, بے شرموں نے کہا پردہ ہٹاؤ, کورونا نے کہا جس شریعت ہے وہیں سے ہم نکلیں گے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, میں کہاں لے کے جا رہا ہوں بھائی, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں کہاں لے کے جاؤں, مجھے مجلس تمام کرنی ہے.
بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ بزرگوں سے مجھے اجازت چاہیے، مولا انہیں سلامت رکھے، میرے سر پہ سایہ دایہ مقائم رکھے، ان کی سلامتی کے لیے ایک بار صلوات پڑھو کر محمد چائنا نے ہر چیز تمہیں دیا، جو خود نقاب سے چلتا تھا آج خود چہرہ چھپانے لگا۔ اب مجھے نہیں پتا امریکہ کے لوگ چہرہ سیفٹی کے لیے چھپا رہے ہیں یا قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کے جرم میں چھپا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ دنیا چہرہ کیوں چھپا رہی ہے۔ جب سے دنیا نے قاسم سلیمانی کے ہاتھ کو جدا کیا تن سے، اللہ نے بھی وعدہ لے لیا تم نے ایک ہاتھ کاٹے ہم کسی کا ہاتھ نہ ملانے دیں گے۔ میں نے کہا نا بے توجہ فرمانا تاکہ میں تمہیں موت پہنچا سکوں۔ گوھر بھائی جلدی سے بیٹھاؤ بھائی، توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ میں کہاں تمہیں لے کے جا رہا ہوں؟ عجب طریقے کی تمہارے درمیان میں موت ہے، کچھ لوگ زندہ رہ کے مردہ ہیں۔ میں چلا جاؤں گا مجلس رہے گی عظیم آباد میں، کچھ لوگ زندہ رہ کے مردہ ہیں۔ مولانا شبیر صاحب کہاں ہیں؟ اچھا وہ تائید کرتے، کچھ لوگ مردہ رہ کے زندہ ہیں۔ جی کر مرنا کمال نہیں ہے، مر کے جینا کمال ہے۔ کہ بھائی دو طریقے کے لوگ، ایک وہ جو زندہ ہماری طرح ہیں مگر ہے نہیں، انہیں صرف اپنے سے مطلب ہے، میں، کیونکہ میں ہوں بھائی، اللہ نے کہا مجھے میں پسند نہیں۔ ایک واقعہ پڑھ دوں چاہے اجازت ہے؟ جلدی سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، اجازت ہے؟ پھر میں ثابت کر دوں 45 منٹ کی مجلس میں کیا کیا پڑھوں۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، میں نہیں، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، میں غرور پسند نہیں اللہ کو، میں ہی کر سکتا ہوں، میں ہی ہوں سب کچھ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جناب سلیمان بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہیں، جانے قربان ہو میری۔ سلیمان نے کہا جب تک میں نہ جاؤں کام شروع رکھنا۔ کیا یہ لفظ میں برا ہے؟ جیسے ہی سلیمان نے کہا اللہ کو برا لگ گیا، کہو ہو جنہیں میں نے بنایا ہے تم ان پہ میں کر رہے ہو۔ سلیمان تمہیں حیثیت نہیں معلوم، جو تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی ہے وہ بھی علی کی خیرات ہے، جسے دنیا چلا رہا ہے سلیمان وہ بھی میرے علی کی خیرات ہے۔ کہا اچھا آئے ادھر دیکھو، غدیر سمجھ کے سننا۔ گھر میں آئے، جیسے ہی پانی کا گلاس اٹھایا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ممبر پہ ڈھیر لگا دوں گا کتابوں کی، کہ سلیمان نے پیا نہیں، پینا چاہا۔ مجلس کے بعد اس کا حوالہ وہی مانگے گا جس کے گھر میں کم سے کم 40 کتابیں عربی کی ہوں، مجھ سے وہ نہ مانے جس کے سامنے اگر ہم کتابچے لکھ دیں تو وہ کتا بچہ پڑھے۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، وہ کتابچے ہی پڑھے، وہ مجھ سے حوالہ لے گا۔ سلیمان نے پانی نہیں پیا، جیسے ہی پانی کو پینا چاہا پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ سلیمان نبی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اکڑ کے کہا کون جو میری اجازت کے بغیر آ گیا؟ آنے والا سوا شیر تھا۔ آنے والے نے کہا سلیمان ہوش میں رہو، میں وہ ہوں جسے کہیں جانے کی اجازت لینی نہیں پڑتی۔ پتا نہیں آپ کہاں ہیں، میں نے جملے کی تکرار کر دی۔ پیچھے والوں آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ معاف کرنا تمہاری نہیں آ رہی ہے، اب آنی چاہیے۔ جیسے ہی آنے والے نے جملہ کیا کہا؟ سلیمان میں وہ ہوں جسے کہیں جانے کی اجازت لینی نہیں پڑتی۔ معبود یہ کیا، جس سلیمان کے میں کو توڑنے کے لیے بھیج رہا ہے، وہ آنے والا فرشتہ بھی کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جسے کہیں جانے کی اجازت لینی نہیں پڑتی۔ اللہ کرے مجھے پر ملتا تو میں اڑ اڑ کے فرشتوں کے بیچ میں جملہ پڑھتا۔ پوچھ دیا بھائی، توجہ فرما رہے ہیں، سلیمان کے میں کو توڑنے کے لیے اللہ نے جس فرشتے کو بھیجا وہ بھی کہہ رہا ہے میں وہ ہوں۔ اللہ کرے بات پہنچ جائے، جسے کہیں جانے کی اجازت لینی نہیں پڑتی۔ معبود یہ کیا، جس سلیمان کے میں کو توڑنے کے لیے بھیج رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے میں، کہا میں اللہ ہوں، میں اس کا بھی ٹوٹے گا۔ جو میں کرتے ہیں نا وہ سنتے جاؤ، میں اس کا بھی ٹوٹے گا۔
میں اس کا بھی ٹوٹے گا. پڑھے لکھوں سے داد چاہتا ہوں. ہم نے کہا معبود سلیمان کا میں کیسے ٹوٹے گا؟ کہا سلیمان کے میں کو توڑوں گا فرشتے کے ذریعے اور ملک الموت کے میں کو توڑوں گا در سیدہ پہ بھیج کر. میں دونوں کا ٹوٹے گا. نہیں اب بات واضح کر دوں کیونکہ اب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے جو فیس بک چلاتے ہیں واٹس ایپ چلاتے ہیں. چچا پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال, آج کا زمانہ ہے کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال. ہاں 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 صحیح بول رہا ہوں میرے بھائی, صحیح بول رہا ہوں. پہلے تھا نیکی کا دریا میں ڈال, اب کا زمانہ ہے کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال. چچا آپ کے زمانے میں آپ لوگ ابھی بھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے تو سدھانے قرآن ہوتا ہے یا ایک گلاس پانی ہوتا ہے جو ہم پی کے سو جاتے ہیں آپ. لیکن ہمارا بچہ ایک تو پوری رات سوتا نہیں. بڑا عادل ہے ہمارا بچہ اس معاملے میں بھائی. 1.5 ختم کر کے ہی سوئے گا. ہاں سوئے گا نہیں جلدی. اچھا 1.5 ختم, بڑی محنت سے کمایا ہے بھائی. 1.5 ختم کر کے ہی سوئے گا چاہے صبح کا 4 بج جائے. اور جیسے ہی مسجد سے آواز آئے گی اللہ اکبر, بیٹا سو گیا. چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو, بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو. مزاج ہم نے بگاڑ دیا. جیسے ہی ہم نے خیبر پڑھا یہ اکھاڑا مجمع جوش میں, اور جیسے ہی پھینکا مجمع کھڑا. اور ہم جیسے خطیبوں نے تو ابھی تک زمین پہ گرنے ہی نہیں دیا. ہاں صحیح بول رہا ہوں. آپ کے زمانے کے خطیبوں نے اکھاڑا تھا, اب ہمارے والے زمانے کے خطیبوں نے پھینک بھی دیا اور زمین پہ گرنے بھی نہیں دیا ہے. اور جیسے ہی اکھاڑا 2 انگلیوں سے علی کی, لوگ حیدر 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 نعرہ لگانے لگے. ارے بھیا سوچنے کی بات ہے, جس علی کی 2 انگلیوں میں اتنا کمال ہو, اس علی کی محراب عبادت میں 10 انگلیوں میں کتنا کمال ہوگا. جو علی خیبر اکھاڑنے میں 2 انگلیوں کا استعمال کرتا ہو, وہ علی اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 انگلیاں اٹھا کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر. جس دن تم نماز نہ پڑھ پاؤ اس دن یہ نہ سوچنا کہ وقت نہیں ملا, بلکہ یہ سوچنا آج کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ اللہ نے سامنے کھڑا کرنے کے لائق بھی نہ سمجھا. اس دن یہ سوچ کے جانا. میرا موضوع بہرحال موت ہے. زندہ رہ کے مرنا اور ہے, مر کے جینا اور ہے. میں تمہیں بتاتا, میرے پاس وقت ہوتا کہ مومن ہوتا کیسا ہے. صرف انگوٹھی پہننے کا نام مومن نہیں ہے. جب بات علی کی آتی ہے تو کہتے ہو جنت کی, تو جہاں علی وہاں ہم. اور جب بات عمل کی آتی ہے تو کہتے ہو کہاں علی اور کہاں ہم. بات کڑوی ہے لیکن سخت ہے. حق ہے آج کے ممبر کو ایسی مجلس پڑھنے کا, کیونکہ جس مرحوم کی پڑھ رہا ہوں وہ شخص نہیں تھا, وہ شخصیت تھا. مجلسوں کی زینت تھا, انجمنوں کی زینت تھا. زندہ رہ کے مر رہو, مر کے زندہ رہنا کمال ہے. اب مر کے زندہ کون لوگ ہیں اور جی کے مردہ کون لوگ ہیں؟ میں نے بتا دیا نا. جی کے مر گئے وہ جنہوں نے میں طے میں رہ گئے. اب مر کے جیے گا کون؟ دنیا کہنے لگی صاحب آپ کچھ بھی کر سکتے تھے, مرحوم کا انتقال ہوا, آپ نے مجلس کیوں کی؟ ہم نے کہا تمہیں سمجھانا بہت ضروری ہے. ہم ہیں قطرہ, غم حسین ہے سمندر. بھجن صحیح پڑھ رہے ہو؟ ہاں. ہم کیا ہیں؟ قطرہ. بیٹا ادھر دیکھو, آئس پائس بعد میں کھیلنا. ہم ہیں قطرہ. غم حسین کیا ہے؟ سمندر. رات کو شبنم گرے پھول پر, میں جاؤں, میں اٹھاؤں. ادھر دیکھیے گا, اٹھانے کے بعد اس شبنم کو میں ایک جا کر سمندر میں ڈال دوں. اللہ کرے میں سمجھانے میں آباد ہو جاؤں. میں اس کو ڈال دوں تو پھر اب ذہن کی شریعت کیا کہتی ہے, یہ فیس بک کے شریعت والے بتائیں. بھائی پانی ختم ہو گیا,
وہ شبنم ختم ہو گئی؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا جب تک اب سمندر ہے تب تک وجود ہے. اب جب تک سمندر ہے تب تک وجود ہے. ہم نے اسی شبنم کو لیا پھینک دیا. تو دنیا کا ہر عقل مند انسان کہے گا وہ بقا پا گیا, یہ مٹ گیا. دنیا والوں اب سمجھے کہ یہ قوم بے وقوف نہیں ہے, یہ قوم چالاک قوم ہے. اس لیے ہے کیونکہ یہ زندہ رہ کے بھی نہیں مرتے اور مر جانے کے بعد بھی نہیں مرتے. اگر آپ مر جانے کے بعد مرتے تو تمہارا مولانا کبھی یہ نہ کہتا اسماعیل فام. سن اور سمجھ. کیوں کہہ رہے ہو بھائی ہم تو مر گئے؟ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو مر گئے؟ کہا نہیں, یہ مرا نہیں ہے, سن رہا ہے. یہ تو اوندھے پڑا ہے, علی کو دیکھ چکا ہے, اب ہم سے منہ پھیر چکا. کیونکہ اب یہ علی کو دیکھ چکا, اب اسے قبر میں جانا ہے. کوئی اعتراض نہ کرے تو ایک جملہ پڑھ دیتا, مگر میں کیا کروں. کچھ لوگ مجلسوں میں دو طریقے کے ہوتے ہیں, ایک پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ایک بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ہاں 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 میں پوری دنیا گھوم رہا ہوں چچا, اعتراض ہو جائے گا, چھوڑ دیتے ہیں جملے کو. ایک پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں چچا, ایک بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یہیں پہ شاباشی واشی گلے لگا کے چلے جاتے ہیں, اور جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ پوری رات مجلس کے بعد گھر میں ٹہلتے ہیں اور شہر میں محلے میں سب سے سستی چائے کی دکان ڈھونڈتے ہیں کہ کتنے دیر تک 2 روپے میں گھنٹے بھر بیٹھ کے پیپر پڑھا جائے. 2 آدمی دیکھا کل کی مجلس بڑی اچھی ہوئی, مگر مولانا نے خطا کر دیا, اگر یہ پڑھ دیتے اور یہ ملا دیتے تو اچھا تھا. ارے بھیا جب ہم سے زیادہ تم تھے تو گوہر بھائی نے ہمیں کیوں بلایا؟ پھر تم ہی سے پڑھواتے نا, پھر تمہیں کیوں بلایا؟ یہ نہیں یہ پڑھ دیتے, اور جب پوچھ لو تو بتا نہیں پائیں گے. لیکن انہیں اپنے آپ کو قابل بننے کا شوق ہے. وہ بتائیں گے کہ ہم پڑھے لکھے, مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لکھے پڑھے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں. بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. یعنی جانے کے بعد طرح طریقے کے مولوی کے بارے. ایک بات کہوں, چائے کی دکان پہ بیٹھ کے برائی نہ کرو, کیونکہ سدھرنا چائے والے کو نہیں ہے. میں نہیں جانتا کیا پڑھ رہے ہیں, میں تو پڑھ کے گزر گیا بھائی. سدھرنا چائے والے کو نہیں ہے. سدھرنا چائے والے کو, دکان کی بات کر رہا ہوں, آپ نہ سمجھنا کسی اور کو کہہ رہا ہوں. سدھرنا چائے والے کو نہیں ہے, سدھرنا مولوی کو ہے. لہذا جو بات ہو وہ مولوی سے کہو, دوسرے سے کہو گے تو گناہ بھی کما لو گے اور کوئی قابل بھی نہ کہے گا. مولوی کے پاس بات رکھو گے تو ہو سکتا ہو 2 بات سن کے کھڑا بھی ہو جائے, سوچے گا پڑھا لکھا ہے. مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب بولو گے تو پتا چلے گا کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے. مولا نے فرمایا بے وقوف ہے وہ انسان جو پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یاد رکھنا, بولنا ہے چاندی, خاموش رہنا ہے سونا. میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے بکثرت الصمت تکون الہیبت, زیادہ خاموشی ڈر کا سبب بنتی ہے. اگر دوسروں کو ڈرانا ہو تو خاموش رہو. میرے لال خاموش رہنا. بولنا کمال نہیں ہے, غلط جگہ پہ بولنا کمال ہے. اب مولا کی حدیث سننا, مجلس تمام ہو رہی ہے. مولا فرماتے ہیں بولنا کمال نہیں ہے, صحیح جگہ پہ بولنا کمال ہے. مولا فرماتے ہیں انسان کو بولنے میں 2 سال لگتے ہیں, لیکن کون سی بات کہاں بولنی ہے یہ بولنے میں زندگی گزر جاتی ہے. میرے گھر میں بچہ پیدا ہو اور آپ کفن لے آئیں, بھائی لائے تو صحیح ہے مگر غلط جگہ لے آئے. اور کسی کے گھر میں موت ہو جائے اور آپ مٹھائی لے کے پہنچ جائیں, خدا کی قسم جوتے سے مار دے گا. آئیں توجہ فرما رہے. ایک مولانا بہت بڑے مولانا ہے, آغا روئی صاحب کا نام سنا ہوگا, ہاں بڑے نازک مولانا ہے. تو وہ ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے تھے شیعہ کالج میں. تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی, اللہ کا شکر ہے کہ میرے بزرگ مجھے سن رہے ہیں, داد دے رہے ہیں, یہ میرے لیے شرف کی بات ہے. ورنہ
ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی علامہ اقبال کے اسٹائل میں بیٹھا رہتا ہے، اسٹینڈ لگا کر سنتا رہے گا کیا کہے گا، نہ اسے داد سے مطلب ہے کیونکہ وہ بول دے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ قابل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اسٹینڈ لگا کے سنتا رہے گا اور ایک آدمی سوتا رہے گا. جب مجلس تمام ہوگی تو تبرک لے کے چلا جائے گا. مولانا غروی صاحب مجلس پڑھ لیتے کہ مثال کے طور پر میں لکھنؤ کا بہت بڑا گنڈا ہوں، میں بہت بڑا کرمنل ہوں. جیسے ہی انہوں نے 2-3 بار تکرار کیا اس آدمی کی آنکھ کھل گئی، اسی وقت کہا جی بے شک بے شک بے شک بے شک. نوشاد بھی کہا تو صحیح تھا مگر غلط جگہ کہہ گیا. اگر اسے بولنا بھی تھا تو وہ مجلس کے بعد بولتا. بھائی اس نے غلط جگہ بول دیا بے شک بے شک. بھائی توجہ فرما رہے، مولا فرماتے ہیں بولنا کمال نہیں ہے، صحیح جگہ پہ بولنا کمال ہے. اب جملہ سنتے جانا. کسی نے سلمان فارسی سے کہا سلمان یہ بتاؤ کہ کتنا بولا جائے اور کتنا خاموش رہا جائے. مجلس کا تحفہ دے کے جا رہا ہوں مرحوم کی طرف سے، کتنا بولا جائے اور کتنا خاموش رہا جائے. تو سلمان فارسی نے کہا یاد رکھنا انسان کو چاہیے کہ زیادہ تر خاموش رہے، مگر جب بات علی کی آ جائے تو دار پہ بھی بولو. جب بات علی کی ہو تو خاموش نہیں رہو. پھر کا جب بات علی کی ہو یا بات حق کی ہو تو بولو، کیونکہ اس پر خاموش رہنا بھی جرم بن جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بہت جلدی سے، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ 5 منٹ میں صرف موت ثابت کر دوں کہ موت کسے کہتے ہیں. اجازت ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو میں نے پڑھا بھی نہیں، ابھی تو میں نے 35 منٹ پڑھا ہے. ہاں ایک بار صلوات پڑھے بر محمد. پیچھے والے یہ سوچ کے داد دے دے رہے، وہ سمجھ رہے مولانا نے چشمہ اتار لیا ہے. انہیں نہیں معلوم میں چشمہ اتار لیتا ہوں تب اور دیکھتا ہوں. ہاں یہ بات کو رکھ کے بھائی سنیے گا، توجہ فرمائیے گا. کچھ لوگ زندہ رہ کے مردہ، مجلس عنوان، کچھ لوگ مردہ رہ کے زندہ. مر کے جینا کمال ہے، جی کے مرنا کمال نہیں ہے. اب جو لوگ مر کے زندہ ہیں وہ کیسے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کہیں گے مولانا دلیل دیجیے، ہم تو نہ مانیں گے. ہم نے کہا دلیل کے بغیر ہم بات ہی نہ کریں گے، کیونکہ ہم اس قوم سے خطاب کر رہے ہیں جو قوم جسم کا تعلق نہ رکھے، سر نیزے پر ہو تب بھی بولنا جانتی ہے. وہ جو فرما رہے ہیں آپ، تن کربلا میں ہو سر نیزہ پر ہو، یہ قوم تب بھی بولنا جانتی ہے. دلیل چاہیے، کہاں مولانا بغیر دلیل کے نہ مانیں گے. ہم نے کہا پھر دلیل تحفہ لے کے جاؤ. کچھ لوگ زندہ رہ کے مردہ، کچھ لوگ مردہ رہ کے زندہ. کا زندگی والے مردے میں نے بتا دیے. اب مر کے زندہ والے کون لوگ ہیں؟ ایک جنگ ہوئی بڑی گھماسان، میں جنگ نہیں پڑھوں گا، بڑی مشہور جنگ ہوئی. ایک شارٹ بتا دوں کون سی جنگ ہوئی. جب بعد میں رسول نے پوچھا کیوں بھاگا، کہا سرکار میں نہ بھاگا، گھوڑا لے کے بھاگا. ارے بے وقوف، جب تو گھوڑا نہ سنبھال پایا تو اسلام سنبھالے گا؟ بھائی توجہ فرما رہے، میں نے اشارہ کر دیا، سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں. کہا جنگ کے بعد پوچھا گیا تو کیوں بھاگا، کہا میں نہ بھاگا. ابے تو کیوں بھاگا بھائی، کہا میں نہ بھاگا. کہا کیوں، کہا کمانڈر بھاگا. کمانڈر کہتی تھی سردار فوج بھاگی. سردار کہتا تھا بھائی کمانڈر، کمانڈر کہتے تھے سردار. یہ بات تمام ہوئی. جیسے ہی نبی نے کچھ کہا قرآن نے سہارا دیا، میرے نبی خبردار ان مردوں سے کلام بھی نہ کرنا. یا اللہ میں تو آیت پڑھوں گا یا روایت پڑھوں گا. میرے نبی ان مردوں سے کلام نہ کرنا. معبود یہ مردہ ہے، یہ بولتے ہماری جیسا ہے، چلتے ہمارے جیسے ہیں، کھاتے ہمارے جیسے ہیں، دوڑتے ہمارے جیسے ہیں، بھاگتے ہمارے جیسے ہیں، بھائی پہنتے ہمارے جیسے ہیں، سارے کام تو ہمارے جیسے ہیں، مگر تو کہہ رہا یہ مردہ ہے. کا خبردار یہ مردہ ہے. جیسے ہی میرا نبی میدان شہید کی طرف گھوما، آواز آئی میرے نبی زندوں سے کلام کرو. نے کہا معبود یہ کیا، جو تنے کھڑے ہیں انہیں مردہ بتا رہا ہے، جو کٹے پڑے ہیں انہیں زندہ بتا رہا ہے. کہا یہی تو میں میزان دے کے جا رہا ہوں. آج کے بعد سماج میں زندہ وہ ہے جو دوسرے کے کام آئے، جو دوسرے کے کام نہ آئے وہ مردہ ہے. اگر تم دوسروں کے کام آ رہے ہو تو زندہ ہو، اگر دوسروں کے کام نہیں آ رہے ہو
मजलिस का तमाम हो गई मजलिस। अगर काम आओ तो समझना तुम जिंदा हो, क्योंकि ये मौत है, ऐसे वैसे को नहीं आती मौत का। फिर जब मौला ने जुमला इरशाद फरमाया, हाय जी चाहता है उड़ उड़ के ये जुमला फरिश्तों में पढ़ दूं। चलो तुम्हें ही फरिश्ता समझ के पढ़ देता हूँ ये जुमला। अजब मेरा मौला का, चचा तायद कीजिएगा, अजब एक जुमला पढ़ रहा हूँ मेरे मौला का। मौला फरमाते तुम ये समझते हो कि तुम मर गए, शायद ये जिसे तुम मौत समझ रहे हो ना, अगर ये बोलने पे आ जाए ना तो कहेगा दुनिया वालों तुम भी मर जाओ, क्योंकि मौत से अच्छी कोई चीज नहीं है। जब तुम्हें अली दिखेगा तो मौत आएगी। अब जिसके पास अली है उसके लिए मौत शहद से ज्यादा शीरी है। शायद करबला में सबको अली दिख रहा था, इसलिए सब पहले जाना चाह रहे थे, और जिन्हें अली नहीं दिख रहा था दुनिया समझती है कि सिर्फ करबला में हुसैन प्यासे थे। नहीं, प्यासा हुसैन नहीं था, प्यासा यजीद भी था, मगर फर्क था, हुसैन पानी के प्यासे थे, यजीद खून का प्यासा था। तो जो फरमा रहे हैं, मौत अलग चीज है। मैं एक जुमले में मौत बता दूं कि मौत किसे कहते हैं। कुमैल ने मौला से सवाल किया, मौला ये बताइए कि मौत है क्या। इमाम ने फरमाया मौत तो इतनी बड़ी है कुमैल कि अगर अली पूरी रात बैठ जाए तो ये रात तमाम ना हो। का मौला इतना तो वक्त नहीं, मौला आप बताएं। मौला ने फरमाया कुमैल मिनटों में बताऊं कि मौत किसे कहते हैं। मरने की तमन्ना करोगे आज की मजलिस के बाद कि अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए, मगर दुआ करना अल्लाह करे नफ्स को मौत आए, किरदार को मौत ना आए। हाय हाय, अगर नफ्स को मौत आ गई तो फातिहा है, किरदार को मौत आई तो फातिहा नहीं है। इंसान मर जाए तो बिछती है सफे मातम, मगर किरदार मर जाए तो मातम क्यों नहीं होता। इंसान के मरने पे मजलिस हो रही है और किरदार के मरने पे मजलिस क्यों नहीं होती। तुम उस दिन मर गए जिस दिन किरदार मर गया। का मौला बताएं मौत किसे कहते हैं। सुनना मेरे भाई, मजलिस तमाम हो रही है, अगर ना सुना तो और बढ़ जाएगी, फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ मैं भाई बराबर बता के बताता हूँ, बिल्कुल मजलिस ये बढ़ी तो आप जिम्मेदार, ताकि मजमा मुझे ना कहे पढ़ी तो बहुत अच्छी मगर बहुत देर पढ़ दी। तो जो फरमा रहे हैं मौला, हाँ कुमैल का मौला मौत बता दे। का कुमैल मौत सुनेगा। कहाँ मौला। सलमान खड़े हुए। मौला ने मुस्कुरा के कहा सलमान तू बाहर क्यों नहीं जा रहा है। कहा मौला कुछ और बताएं। सलमान मौत बता रहा हूं। कहा मौला कुछ और बताएं। सलमान मौत बता रहा हूं, तू बाहर जा। पढ़े लिखे लोग पहले समझ जाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं वाकया पढ़ने जा रहा हूं। मौला मौत छोड़े कुछ और बताएं। कहा नहीं सलमान बाहर जाओ। कहा मौला बाहर ना जाऊंगा, आपके कदमों में बैठा रहूंगा। कहा सलमान मुझे पता है तू क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि बाहर वो खड़ा है जिसे कहीं जाने की इजाजत देनी नहीं पड़ती। सलमान ये तेरा शरफ है कि वो खड़ा है, वरना ये पूछता नहीं है। लेके चल जाता है। सलमान फारसी कदमों में गिरे और गिरने के बाद कहा मौला अगर मौत का फरिश्ता इजाजत के लिए खड़ा ना हो जाए तो तुम्हारे गुलाम होने का फायदा क्या। अब समझ में आया कि शहजादी के आजादार होने में और कलाकार होने में फर्क है। या अल्लाह मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन तुमने हर चीज मजलिस की जन्नत के लिए, रोजा रखा जन्नत के लिए, हज किया जन्नत के लिए, नौजवानों याद रखना जिस दिन तुम अपने घर में किताबें इसलिए पढ़ोगे कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए, उस दिन तुम नौकर बन के रह जाओगे। और जिस दिन तुमने ये सोचा कि मुझे हुकूमत चलानी है, उस दिन तुम खुद सरकार बनोगे। जब तुम्हारी सोच में गुलामी है तो तुम आका नहीं बन सकते। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई। मौला ने फरमाया मैं अपने चाहने वालों को ऐसे नहीं देखना चाहता। अब जो सो रहे हैं वो तो उठाएंगे सर जरूर, आप समझ गए मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूं। वो देखेंगे मौलाना ने कौन सा जब इशारा कर दिया। मौला फरमाते चलो उन्होंने चेहरा उठा लिया है तो अब नाम वाजे करता हूं। मौला ने फरमाया मैं अपने चाहने वाले को खाता हुआ नहीं देख सकता, मैं अपने चाहने वाले को खिलाता हुआ देखना चाहता हूं।
کا मतलब मौला ने फरमाया मैं ऐसे वाला नहीं चाहता, मैं ऐसे वाला चाहता हूं। का मौला क्यों? का जब ऐसे वाले बनोगे तो जहन गुलाम बन जाएगा, और जब ऐसे वाले बनोगे तो जहन सुल्तान बन जाएगा। नहीं नहीं, मुझे दलील देनी पड़ेगी। चाचा आप दलील दे दूं? एक दलील छोटी सी। जब हम छोटे थे और आपसे पड़ोस ने कहा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, आपने निकाला और दे दिया। लेकिन जब आप ज़ईफ़ हो गए और हम कमाने लगे, आप खाने लगे, तो आपसे पड़ोसी ने मांगा 10,000 रुपये से काम चलाओ। का बेटा ऑफिस से आ जाए तो मांग पूछ के दूंगा। नहीं तवज्जो ही ना फरमाई आपने, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ मेरे भाई। होता है कि नहीं घर में? का भाई पहले क्यों दे दिया, अब क्यों ना दिया? का पहले मैं खिलाता था, बेटा खाता था, अब मैं खा रहा हूं, बेटा खिला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि खाने वाला गुलाम बन जाएगा, खिलाने वाला सुल्तान बनेगा। मौला ने कहा हम तुम्हें 2.5 करोड़ 6 करोड़ अरबई के जमाने में गुलाम नहीं, खिलाने वाला दिखाकर सुल्तान बनाएंगे। हम तुम्हें सुल्तान बनाएंगे। आओ करबला। अब जैसे ही करबला की बात आई ना, तो कुछ लोग साहब करबला क्यों नहीं जा रहे हैं? टाइल सबसे अच्छा घर में, एसी सबसे अच्छी, गाड़ी सबसे अच्छी, चलते सबसे अच्छा, सफेद कपड़ा उनसे अच्छा किसी का नहीं, कॉलर उनसे ज्यादा किसी की खड़ी नहीं। करबला क्यों नहीं जा रहा? हुसैन का बुलावा नहीं आ रहा है। बेवकूफ ना बनाओ, माफ करना, खाओगे सूद वाला और चाहोगे हुसैन करबला बुला ले। करोगे मेरी मजलिस और तेरी मजलिस और हुसैन करबला बुला ले। फर्श अदा पे बुला लेता है, मेराज है, हुसैन करबला बुला ले। का हुसैन का बुलावा नहीं आ रहा है, बुलावा नहीं आ रहा। माफ करना, तुमने हुसैन के लिए किया ही क्या है? सब कुछ में मैं, जब तुमने सब कुछ मैं के लिए दिया तो हुसैन के लिए क्या किया? मजलिस तुम्हारी हो गई, मजलिस तुम्हारी हो गई, मिलाद तुम्हारा हो गया, फर्श तुम्हारा हो गया, ज़खाना तुम्हारा हो गया, पर्सनल हो गया भाई, सब कुछ तुम्हारा हो गया। तो हुसैन के लिए क्या किया तुमने, जो हुसैन तुम्हें करबला बुलाएगा? सब बुला नहीं रहे हुसैन करबला। माफ करना, वक्त के हबीब थोड़ी हो जो हुसैन खत लिख के बुलाएगा। वक्त के हबीब हो जो हुसैन तुम्हें खत लिख के बुलाएगा। तुम वक्त के हुर हो। कमाल ये नहीं है कि तुम जन्नत जन्नत करो, कमाल ये है कि जन्नत तुम्हारी तमन्ना करे, ये जन्नती है, ये जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। कमाल ये है कि तुम्हारा फेल जन्नत के लिए ना हो, जन्नत तुम्हारी तमन्ना करे। तुम जन्नत 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 ना करो, बल्कि कमाल ये है कि जब चाहो जन्नत बनाओ और जब चाहो बेचो। नहीं, थोड़ा सा पहुंचो मेरे भाई, मेरी मदद करो थोड़ा मजलिस तमाम होने में। कमाल ये है कि जन्नत बनाओ। चाचा क्या तारीख में जन्नत ना बनी? क्या तारीख में जन्नत न बिकी? शर्त यह है कि बनाने वाला बोहलोल हो, खरीदने वाली जुबैदा हो। जन्नत बनाओ और जन्नत बेचो, ये तुम्हारा कमाल है। कमाल ये नहीं है कि तुम कहो कि मैं जन्नती, मैं जन्नती, मैं जन्नती, मैं जन्नती। कमाल ये जन्नत बनाओ और जन्नत बेच दो, ये तुम्हारी क्वालिटी होनी चाहिए। जब तुम रोड पे निकलो तो दुनिया तुम्हें देख कर कहे ये इतने अच्छे हैं, तो जिन्हें मानते होंगे वो कितने अच्छे होंगे। तुम्हारा कमाल ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें मर जाने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद करे। मौला मौत बताओ, जुमला सुनना, मुझे दाद नहीं चाहिए, मसाइब से जुड़ रहा हूँ। मौला ने फरमाया कुमैल मौत सुनना चाहते हो? काजी मौला कुमैल मौत दो तरीके की होती है, मौला जाने कुर्बान। कुमैल एक वो होते हैं जिन्हें अली देखकर मौत याद आता है, और एक वो होते हैं जिन्हें मौत देखकर अली याद आता है। मैं बहुत धीरे पढ़ूंगा, मैं तो सिक्का का रुख पलट रहा हूं। एक वो होते हैं जिन्हें अली देखकर मैदान जंग में मौत याद आती है, एक वो होते हैं जिन्हें मौत देखकर अली याद आता है। मौत जानना चाहता है, जी मौला कुमैल ये बताओ कि जब तुम मादर आगोश में आए, माँ की आगोश में, तो तुम रोए क्यों? कहा मौला मैं तो ये भी ना जानता था कि मैं कौन हूँ।
میں کیوں رویا؟ امام نے فرمایا میں بتاؤں؟ کہا مولا جانے قربان. کمیل تو کیا سوچتا ہے میرے لیے؟ کہا مولا معنی کن علی، محور دل علی، بادشاہ حق علی، نباد شرع علی، مورث افلاق علی، زوج بطول علی، داماد رسول علی، خطیب ممبر سلونی علی، فساد و بلاغت کا مالک علی، دریاؤں میں روانی دینے والا علی، سمندر میں ویدانی دینے والا علی، ہوا میں زور بخشنے والا علی، فضا میں شور بخشنے والا علی، کلیوں میں مشرق دینے والا علی، خاروں میں کھٹک پیدا کرنے والا علی، مالک دین علی، قیامت کے جزا بانٹنے والا علی، یاسب الدین علی، عین اللہ علی، حسن اللہ علی، وجہ اللہ علی، کعبے کو قبلہ بنانے والا علی، مسجد کو رونق بخشنے والا علی، گلدستہ اذانوں کی مہک علی، دریاؤں میں روانی دینے والا علی، سمندر میں ویدانی دینے والا علی، ہوا میں زور بخشنے والا علی، فضا میں شور بخشنے والا علی، کلیوں میں ڈک دینے والا علی، خاروں میں کھٹک پیدا کرنے والا علی، بھائی آدم کو آدم بنانے والا علی، نوح کی کشتی کو چٹکی سے پار لگانے والا علی، یعقوب کے اندھے کنویں میں جشن چراغا فرمانے والا علی، یونس کو بطن ماہی سے نجات دلانے والا علی، موسیٰ کے شانے کو پکڑ کے دریائے نیل پار کرانے والا علی، عیسیٰ کو مردوں کا زندوں کا ہنر کرنے کا سلیقہ بتانے والا علی، آسمان کو بنانے والا علی، زمین کو بنانے والا علی، سورج کو پلٹانے والا علی، چاند کو ٹکڑے کرنے والا علی، ستارے کو در پہ بلانے والا علی، دریاؤں میں روانی دینے والا علی، ہوا میں زور بخشنے والا علی، بادل میں گرج دینے والا علی، اللہ نے مشکلات علی، مولائے کائنات علی، مومنوں کی جان علی، مومنوں کی پہچان علی، کعبے کا کعبہ علی بنا، نور پہ آیا تو علی بنا، دور پہ گیا تو علی بنا، اللہ کی پہچان علی بنا، محمد کی جان علی بنا، گھروں کی رضا علی بنا، جنگ کی آن علی رہا، اسلام کی شان علی رہا، اسلام کا ستون علی رہا، میری نفس علی رہا، رسول اللہ علی رہا، عورتوں کا ایمان علی رہا، مردوں کی پہچان علی رہا، مومنوں کی شان علی رہا، سلمانوں کا آقا علی رہا، سلیمان کا مولا علی رہا، دار پہ علی رہا، قبر میں علی رہا، محشر میں علی رہا، کل سرات پہ علی رہا، قمر کی نجات کا مالک علی رہا، سلمان کا مولا علی رہا، کعبے کا مالک علی رہا، مسجد کو عزت دینے والا علی رہا، کنتو کنزن مخفیہ کا راز علی رہا، اللہ کی پہچان علی بنا، اللہ کی وحدانیت علی بنا، وحدانیت کی جان علی بنا، شکر خدا علی بنا، ہر چیز کا ستون علی بنا، پسینوں کے قطرات سے نبی بنانے والا علی دیکھ رہا تھا، دریاؤں کی روانی نہ تھی علی تھا، سمندر میں وحدانی نہ تھی علی تھا، ہوا میں زور نہ تھا علی تھا، فضا میں شور نہ تھا علی تھا، ہاروں میں چھٹک نہ تھی علی تھا، کندو کندر مٹیا کا راگ نہ تھا علی تھا، خنمن نہ تھے علی تھا، اولیاء نہ تھے علی تھا، عیسیٰ نہ تھا علی تھا، موسیٰ نہ تھا علی تھا، 1,24,000 سوائے محمد مصطفیٰ کے دنیا نہ تھی، علی تھا، کا پھر تھا کون؟ کا اللہ تھا اور علی تھا، ہم سجدہ کرتے جا رہے تھے، اللہ معبود بنتا چلا جا رہا تھا، ہمارے چہرے پہ پسینے بنتے جا رہے تھے، اللہ آدم بنا رہا تھا، اللہ نوح بنا رہا تھا، اللہ ابراہیم بنا رہا تھا، اللہ اسماعیل بنا رہا تھا، اللہ اسحاق بنا رہا تھا، اللہ ادریس بنا رہا تھا، اللہ شعیب نون بنا رہا تھا، اللہ نوح بنا رہا تھا، جن نے حیبت دیکھا اسے موسیٰ بنایا، جسے ہم نے نوح دیکھا پانی پار کرتے دیکھا اسے نوح بنایا، ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا، کسی نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کے پتلے کو ہم نے بنایا، علی نے ہاتھوں کو نکال کے بنایا، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، یہ علی نے آدم کے پتلے کو بنایا۔ مگر دنیا والوں یاد رکھنا، اتنے کمال ہونے کے باوجود جب اللہ بغیر علی کے تم تک نہ پایا تو تم بغیر علی کے اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، کیونکہ تم ہو زوال، اللہ ہے کمال۔ اللہ زوال کی وجہ سے نہیں دکھتا، کمال کی وجہ سے نہیں دکھتا۔ ایک ہاتھ ہے، نوجوانوں ادھر دیکھنا، یہ ہاتھ ہے، یہاں سے دکھ رہا ہے مجھے، یہاں پہ دکھے گا، جب ایسے ہو جائے تو دکھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو کہو میں ان کی رگ و جاں سے قریب ہوں۔ اللہ زوال کی وجہ سے نہیں دکھ رہا ہے۔ اب میرا مولا سلمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے جن لوگوں سے میں نے ابھی تک داد نہیں چاہی مجھے آخری جملوں میں داد دے تاکہ مجلس ملتوی ہو جائے۔ بھائی توجہ فرما رہے، میرا مولا فرماتا ہے یاد رکھنا
تو اللہ دنیا کی نشانیوں سے پہچان میں نہیں آیا، علی کی پیشانیوں سے سمجھ میں آیا ہے۔ اس کعبے پہ حجر اسود کی وجہ سے اللہ سمجھ میں آیا، اگر اس کعبے پہ حجر اسود نہ ہوتا تو دنیا والوں نے مجھے خدا سمجھ لیا تھا۔ اب تم سمجھ گئے کہ علی کیا ہے، کہاں کا، یاد رکھنا ایک طرف مسجد ہو اور ایک طرف جنت ہو تو تم جانتے ہو علی کیا چاہے گا، کا مولا خوان قربان کا علی جنت میں نہیں جائے گا، علی مسجد میں جائے گا۔ کا مولا کیوں، کا میں جنت میں جاؤں گا تو میرا نفس خوش ہوگا، میں مسجد میں جاؤں گا تو میرا رب خوش ہوگا۔ یہ علی ہے بھائی، کمال نہیں ہے کہ تم کہو ہم علی والے ہیں، کمال یہ علی کہتے یہ ہمارا والا ہے، تب تو بات بنے۔ ابھی تک دعویٰ ہے صرف ہمیں، اب موت سننا، موت کتنے دیر کی میں نے کیوں بنائی تمیز۔ مولا سب کچھ آپ، مولا جانے قربان میرے علی، سب کچھ تم ہو مولا، اب موت بتا دوں کہاں۔ یا اللہ کاش آپ بھی وہ وجد میں آ جائیں جس وجد میں میں پڑھ رہا ہوں۔ روح کی وادیوں میں گلاب کھل جائے گی، آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ جی شکریہ، نہیں آپ شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ایک بار بزرگ کے لیے سلوات پڑھیں۔ کوئی اور جگہ لے لیں، ایک بار سلوات ارشاد فرما دیجیے۔ چلیے، بہت یہ پرابلم ہوتی ہے ڈائبٹیز کے انسان کو۔ چلیے بہرحال میں تو کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کرے سارے لوگ جتنے پریشان بیٹھے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے مولا، یہ جو بیمار بیٹھے ہیں ان کو صحت و شفا فرما دے مولا۔ اس مجلس کے درمیان آخری جملہ سن لو، یہی پس میں لوپ و لباب مجلس کا تحفہ ہے جو میں دینے جا رہا ہوں۔ مولا موت کسے کہتے ہیں؟ کہ سلمان کمیل جب تم پیٹ میں تھے، جب ماں کی آغوش میں آئے تو تم روئے کیوں؟ خدا کی قسم بہت محنت سے یہ جملہ پہنچانے جا رہا ہوں۔ کہ مولا میں نہ سمجھ پایا کہ میں کیوں رویا، کہ میں بتاؤں کہاں مولا، سنتے جانا مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کہ مولا بتائیں، امام نے فرمایا جب تم ماں کی آغوش میں آئے تو تم روئے اس لیے کیونکہ 9 مہینے کی پیٹ کو تم زندگی سمجھ رہے تھے، جس پیٹ میں تم تھے اس اندھیرے کو زندگی سمجھ رہے تھے۔ جیسے ہی تم نے ننھی ننھی آنکھیں اتنی بڑی دنیا میں کھولی، تم اندھیرے سے اجالے میں آئے، تم یہ سمجھے کہ کمیل مر گیا، تم رو اپنے فوت پہ رہے تھے، مگر کاش تم گھر والوں کا نظارہ دیکھ لیتے۔ تم جسے موت سمجھ کے رو رہے تھے، گھر والے زندگی سمجھ کے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ جسے تم موت سمجھ کے رو رہے تھے کہ کمیل مر گیا، گھر والے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ کمیل پیدا ہو گیا۔ کا مولا میں سمجھا نہیں، کا نہیں سمجھا، کا نہیں، کا بس یہی فرق اس زندگی اور اس زندگی میں ہوتا ہے۔ ادھر گھر والے روتے ہیں کہ مر گیا، مگر ادھر فرشتے گلے ملتے ہیں کہ حسین ابن علی کا خادم پیدا ہو گیا۔ گھبراؤ نہیں، تم اندھیرے سے اجالے میں جا رہے ہو، تم دار فانی سے دار البقا کی طرف جا رہے ہو، تم اس گھر سے جا رہے ہو جو تھی ہی نہیں تمہاری۔ تم لائے کیا تھے؟ تمہارے پاس تھا کیا سوائے میں کے؟ اب یہ ہاتھ بھی تمہارے نہیں رہے۔ مولا قبر پر فاتحہ پڑھ لیں۔ ایک شخص نے کہا مولا یہ ابھی اٹھ جائے نا مولا تو ویسے ہی جیے گا جیسا آپ چاہتے ہو۔ مولا نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کیوں جیے گا؟ کہ مولا اس نے قبر کا اندھیرا دیکھ لیا، تنہائی دیکھ لی۔ مولا نے مسکرا کے کہا جو بات تو دوسروں کے لیے سوچ رہا ہے، ہائے ہائے شہر عظیم آباد، جو تو دوسروں کے لیے سوچ رہا ہے وہ اپنے لیے کیوں نہیں سوچ رہا ہے؟ بھائی یہی پرابلم تو ہمارے سماج میں، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ لیں تو ہمیں کوڑے کتنے لگیں گے، مگر ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ چچا نے جھوٹ بول دیا ہے تو کتنے کوڑے کھائیں گے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہمارے سماج کی پرابلم یہ ہے میرے بھائی، سب سے زیادہ ہم اپنے سے زیادہ دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا جو تو دوسروں کے لیے سوچ رہا ہے وہ اپنے لیے کیوں نہیں سوچ رہا ہے؟ بھائی یہ موت ہے، تیاری کرو اس قبر کی، اس گھر کی جسے تمہیں زندگی بھر رہنا ہے۔ ٹرین میں جانے والوں، پلین میں جانے والوں، ہر وہ چیز لے کے جاتے ہو جو تمہیں ضرورت پڑے، مگر جس زندگی کو آباد رکھنا ہے وقت نہیں ہے، ورنہ تمہیں بتاتا آج موت۔ ابھی میں نے شروع بھی نہیں کیا موت کہتے ہیں کیا ہے۔
میم واو تے میں حیات ہے، موت نہیں ہے، حیات ہے. تمہارے یہاں انتقال ہے، تم مرتے نہیں ہو، تمہارا کردار مرتا ہے. آج سے کوشش کرنا کہ نہ تم مرو نہ تمہارا کردار مرے، زندہ رہو. تو اس طریقے کے لوگ تمہیں ملنے کے لیے ترسے ہیں. جو مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کہیں کہ کتنا اچھا انسان تھا، انجمن میں رہتا تھا، نوحہ خوانی کرتا تھا، ہر دکھ سکھ میں پہنچتا تھا. حسین نے فرقہ پرستی نہیں کی، نہ کالے کو گورے سے جدا کیا نہ گورے کو کالے سے جدا کیا. کہ حسین ہے انسانیت بانٹ رہا ہے. شاید کربلا کے میدان میں سب کو موت دکھ رہی تھی. اللہ جب تم علی والے ہو جاؤ گے نا، تم مرنے سے نہیں ڈرو گے، سوچو گے، دعا کرو گے نماز بعد، اللہ کرے مجھے موت آ جائے، اللہ کرے مجھے موت آ جائے، اللہ کرے مجھے موت آ جائے. جلدی سے سوچو کہ مجھے موت آئے کیونکہ علی کو دیکھنا ہے. سوچو کیا عالم ہوگا قبر میں، جب دائیں سامنے علی ہوں گے، دائیں رسول خدا ہوں گے، بائیں حسن مجتبیٰ ہوں گے، سدھانے فاطمہ زہرا کھڑی ہوں گی پس پردہ. سوچو ایک بار منظر کیا ہوگا. علی علی کی بزم سچی ہوگی، جبریل سامعین ہوں گے، قمبر کی نظامت ہوگی، سلمان بیٹھے ہوں گے، رسول خدا کی صدارت ہوگی، اور تم بیٹھ کے قبر میں علی 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 کے سامنے کر رہے ہوگے. اس سے بڑی خوشخبری بھی ہو سکتی ہے. سوچو تم کہ موت ہے کیا، موت کہتے کسے ہے. کربلا میں سر کو علی دکھ رہا تھا، اس لیے سر کو موت دکھ رہی تھی، اور موت اچھی دکھ رہی تھی. ہر جانسار شب عاشور ہر ماں اپنے بچوں کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے لال تو ہے عاشور ہے میرے لال، ایسا نہ ہو میرے لال کہ اکبر زندہ رہیں سیر رہیں اور تم منہ میں نہ پھیرنا. ہر ماں اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے. میں صرف ان کے بچوں کے اطمینان کے لیے اور مرحوم کے احصال ثواب کے لیے جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں. بھیا گھبراؤ نہیں، کوشش کرنا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی نمازیں قضا ہوں تو نمازیں پڑھوا دینا. کوشش کرنا کہ صرف ماں باپ کے لیے صرف ایک دن مخصوص نہ کرنا، شب برات کا دن، 14 شعبان کا دن، ہر دن ماں باپ کے نام سورہ فاتحہ کرنا، کیونکہ یہ ماں باپ ہیں. جب جناب موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا تو اللہ کی آواز آئی، موسیٰ اب ذرا سنبھل سنبھل کے قدم رکھنا زمین پر. آواز آئی. موسیٰ نے کہا معبود کیوں؟ کہا موسیٰ جو زحمتیں تیری ماں کی وجہ سے گھر میں نہیں آتی تھی نا، آج سے ماں نہیں. موسیٰ اب وہ زحمتیں آئیں گی. موسیٰ سنبھل سنبھل کے قدم رکھنا. موسیٰ یہ موت ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، مگر تمہارے پاس علی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. مولا فرماتے ہیں مجھ سے پہلے ہم آئیں گے، مگر کمال یہ ہے کہ تم ہمارے بن کر تو آؤ تو ہم تم کلیجہ لگانے کے لیے تیار ہو، مگر شرط ہے تم ہمارے بن کے تو آنا، دکھانا تو دنیا کو کہ تم علی والے ہو. اقدار کربلا اگر نہ ہوتی تو شاید بچے مر جاتے، لیکن کربلا نے سکھایا کبھی باپ کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، کبھی بیٹوں کے سامنے کو مارا گیا. ایک ظلم مدینے کا پڑھوں گا، ایک ظلم کربلا کا پڑھوں گا. کربلا کا ظلم اور مدینے کا ظلم مختلف ہے. کربلا میں ماں کے سامنے بیٹے کو مارا گیا، مدینے میں بچوں کے سامنے زہرا کو مارا گیا. یہ دونوں ظلم جدا ہے میرے بھائی. ماں کے سامنے بچوں کو اور بچوں کے سامنے ماں کو مارنا سوچنے کی بات ہے. عزیزانو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین رخصت آخر ہوئے ہیں نا، ایک جملہ پڑھوں گا مولا حسین کے لیے. جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں نا تو علامہ ذیشان حیدر جوادی نقوش عصمت میں لکھتے ہیں کہ حسین ہر کی قبروں کہوں سے گئے، مگر علامہ کہتے ہیں کہ حسین اماں کی قبر گھٹنیوں کے بل گئے.
اور جاتے جاتے کہتے تھے اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو، اے اماں زینب کی چادر چھن جائے گی، اے اماں میرا سر شہید ہو جائے گا، اے اماں میرے اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنا ہے، اے اماں میں تم سے ایک بات کہنے آیا ہوں اماں، قبر سے آواز آئی میرے لال بیان تو کر، اے اماں، اے اماں، اے اماں اس وقت آنا نہ آنا، اے اماں جب میں عباس کے شانے اٹھاؤں تو آنا ہو نہ آنا تمہارے اوپر، اے اماں میں جب اصغر کے لیے پانی مانگوں تو آنا یا نہ آنا تمہارے اوپر، اے اماں جب شمر میرے اوپر خنجر چلائے تو آنا یا نہ آنا تمہارے اوپر، اے اماں مگر اس وقت ضرور آنا جب 57 سال کا ضعیف 18 سال کے کڑیل جوان کے بیٹے سے نیزہ نکالتا ہو۔ شاید یہ جملہ ماں باپ سمجھ سکتے ہیں، ابھی اولادوں تم نہیں سمجھ سکتے، یہ جملہ باپ سمجھ سکتا ہے۔ شاید حسین نے یہی جملہ کہا تھا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتا نا تو تجھے پتا چلتا باپ کے دل میں بیٹوں کے لیے کیا محبت ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ دنیا کہتی ہے علی عباس چھبروی تو بڑا سخت مسائل پڑھتا ہے، تاریخ سے مسائل پڑھ۔ میرے بزرگ مجھے بتاؤ میں تاریخ سے کیا پڑھوں؟ تاریخ میں یہ تو ملتا ہے کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کتنے مارے گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے عابد بیمار کو کوڑے مارے گئے، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی میرے بھائی کی کتنے کوڑے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے سکینہ پیاسی تھی، کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی سکینہ کتنی پیاسی تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حسین پیاسے تھے، مگر کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی حسین کتنے پیاسے تھے۔ عزادارو ایک مرحوم کی مجلس ہے نا، دنیا سے الگ مسائل پڑھتا ہوں، حوالہ بھی لے لینا، میں مسائل بھی تمہارے ذمے کر کے یہ جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ مسائل تاریخ سے پڑھو، میں تاریخ سے کیا پڑھوں؟ تاریخ میں یہ تو ملتا ہے کہ لیلا کا کلیجہ تڑپا، مگر میں نہیں جانتا 28 رجب سن 60 ہجری سے 10 محرم سن 61 ہجری تک کتنی بار تڑپا۔ عزاداروں میں نہیں جانتا علی کی بیٹی کربلا کے آندھیوں میں کتنی بار ڈری۔ تاریخ نہیں لکھتی مگر یہ لکھتی ہے کہ علی کی بیٹی کربلا میں آندھیاں چلی تو ڈری۔ بھیا یہ کیسی آندھی ہے بھیا؟ عزاداروں تم نے سنا ہے نا کہ حسین پیاسے ہیں۔ 1 منٹ سنبھالو میں جملہ پڑھ دوں اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا کہ حسین پیاسے ہیں، میں آج پڑھوں کہ حسین کتنے پیاسے ہیں؟ سنبھالو گے اپنے آپ کو؟ ایک جملہ پڑھو، صرف بچوں کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ رسول خدا کا ایک صحابی لڑتے ہوئے رسول کے پاس آیا، آگے کہتا تھا، پہلا کہتا تھا یا رسول اللہ یہ اٹھنی میری ہے، دوسرا کہتا تھا یا رسول اللہ یہ اٹھنی میری ہے۔ نبی نے فرمایا کیسے پتا چلے گا کہ یہ اٹھنی کس کی ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اٹھنی میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ اٹھنی میری ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ اس اٹھنی کو نہر کراؤ، جب نہر کراؤ گے نا تو تم دیکھو گے اس کے دل میں 2 سوراخ ملے گا۔ نبی نے فرمایا اگر سوراخ نہ ملا تو؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس اٹھنی کے دل میں اگر سوراخ نہ ملا نا تو اس اٹھنی کا پیسہ میں اسے دے دوں گا۔ نبی نے حکم دیا نہر کرانے کا۔ سننا بہت دور تک روتے ہوئے گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر میں نے پڑھ دیا جملہ۔ عزادارو جیسے ہی اٹھنی کو نہر کیا گیا، جیسے ہی نہر کیا گیا نا عزادارو، نبی کے ہتھیلی پہ اٹھنی کا دل رکھا گیا۔ نبی نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کے دل میں 2 سوراخ تھا، نبی تڑپ گئے۔ تڑپنے کے بعد کہے بھائی تجھے کیسے پتا کہ اس کے دل میں 2 سوراخ ہے؟ وہ کہتا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو جمعے کے خطبے میں کہا تھا اگر کسی جانور کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کر دو تو دل میں سوراخ ہو جایا کرتا ہے۔ ارے عزاداروں میں جملہ پڑھنے جاتا ہوں سنبھالنا، اگر کسی جانور کے سامنے اس کی اولاد کو ذبح کر دو تو دل میں 2 سوراخ ہو جایا کرتا ہے۔ کہا ہاں کہا یا نبی اللہ میں نے پرسوں ہی اس بچے کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کیا تھا، اس کے دل میں سوراخ ہو گیا۔ ارے میں کہوں گا ہائے ہائے کلیجہ، ارے جانوروں کا یہ عالم ہے جو اپنے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتا ہوا نہ دیکھے۔ ہائے رے کربلا کا فاطمہ کا دلارا، ہائے رے زینب کا ماجایا، ہائے رے غریب نینوا، ہائے رے حسین کربلا۔ ارے جانور کا یہ عالم جس کے سامنے بچے کو ذبح کیا جائے تو بچوں کے دل میں سوراخ ہو جائے۔ کوئی پوچھے حسین کے کلیجے سے، اکبر حسین کے سامنے
मारे गए, असगर हुसैन के सामने मारे गए, अब्बास हुसैन के सामने मारे गए, कासिम का टुकड़ा भरा लाशा हुसैन ने अपने सामने उठाया। समझे हुसैन के दिल का आलम क्या हो गया? नहीं समझे? अगर यहाँ मसायब हुसैन पे खत्म होती तो मैं तमाम कर देता, मगर मुझे एक जुमला पढ़ना है, मैंने जहाँ पढ़ा है, मैंने कलेजे को संभाल के पढ़ा है। बीबी इजाजत देना, बड़ा सख्त मसायब पढ़ने जा रहा हूँ, मैं बीबी से इजाजत लेके ये जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह करे ये मसायब पढ़ने से पहले मुझे मौत आ जाए, क्योंकि इतना सख्त मसायब मैं इतने ऐसे अज़ादारों के बीच में नहीं पढ़ सकता जो इस तरीके से मातम कर रहे हो। जुमला सुनोगे? जब मुख्तार ने कातिल हुसैन को पकड़ा ना, जुमला जब मैंने पढ़ा ना, मैं ये मिंबर को गवाह बना के कह रहा हूँ, मैं बहुत देर रोया। ए मौला तुम में ऐसे भी सितम हो गए मौला। इमाम ने अपने जाकिर को बुलाने के बाद कर, ये बता तो हम पे जुल्म क्यों करता है? कहा मौला मैंने जुल्म क्या किया, मैं तो खतीब ज़ैनुल आबिदीन हूँ। कहा मौला क्या पढ़ूँ? इमाम ने फरमाया वो मसायब क्यों नहीं बताता जो हम पे हुए, हम पे जाकिरों पे छुपाता क्यों है? कहा मौला क्या हुआ? कहा जैसे ही हम बाज़ार शाम में गए ना, लोगों ने कहा हाज़िही ज़ैनब बिन्त अली, हाज़ा सैयद सज्जाद। जैसे ही लोगों ने हमारे नाम सुने ना, कहा हाँ मौला। कहा जाकिर सुनना चाहता है? कहा हाँ मौला। कहा जाकिर हमारे सामईन को बताना ये जुमला कि जैसे ही हम उस गली से शाम की गुजारे गए ना, आज भी जाओगे तो वो शाम की गलियां देखना जहाँ पे ये जुमला लिखा है। कहा मौला बताएं मौला। कहा जैसे ही हम उस गली में पहुंचे ना, जैसे ही ऐलान हुआ ना, औरतें गरम गरम पानी लेके अपने अपने छतों पे चली गई, मर्द हाथों में पत्थर लेके हम पे मारना शुरू किए। करीब नैनवा जाकिर तड़पने लगा। कहा मौला बस करें, नहीं सुना जाता। इमाम ने कहा सुनेगा? कहा मौला ता मर जाऊंगा। क्या सुनना पड़ेगा? मेरे जाकिर मेरे सामईन को जुमला बताना। इतने देर तक हम पे औरतों ने गरम पानी बरसाया, इतने देर तक मर्दों ने हम पे पत्थर मारे कि हम लहू लहान हो गए। जब ये सिलसिला रुका तो मेरी फूफी हाथों को थर्राए हुए कहती थी आईना आईना सैयद सज्जाद, मेरा सज्जाद कहाँ? अजरुकुम अल्लाह। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। अभी मैंने मसायब का आगाज भी नहीं किया, ऐसे तड़प हो गए। अभी मैंने आगाज भी नहीं किया। सुनना जुमला, अल्लाह करे ये जुमला पढ़ने से पहले मुझे मौत आ जाए जो मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे जाकिरों, मेरे साने वालों से मेरे मसायब ना छुपाओ, उन्हें बताओ हम पे क्या गुजरी। मौला बता दूं? जब मुख्तार ने पकड़ा जमाल, ये बता तूने तो पूरी करबला देखी। कहा मुख्तार तूने कोई वो मंजर देखा जब मेरे हुसैन की पेशानी झुकी हो, जब चढ़ी हो? कहा हाँ मौला। का कौन सा मर रहा था? जब अब्बास गए होंगे तब होगा ना? कर रही मौला। जब अकबर के तीर निकाला होगा तब होगा ना? कहा नहीं मौला। कहा फिर? कहा मौला मैंने देखा जब हुसैन घर से निकल रहे थे ना मौला, तो बार बार ज़ैनब के बाजू की तरफ देख रहे थे मौला, और बार बार देख के कह रहे थे या अली, या अली, या अली। मुख्तार ने कहा फिर क्या हुआ, बता सकता है? कहता है मुख्तार मैंने अलग मंजर देखा करबला में हुसैन के ऊपर। कहा तूने क्या देखा? कहा मुख्तार मैंने अजब मंजर देखा। कहा बता सकता है? कहा हुसैन जंग तो कर रहे थे मगर बार बार पलट कर खैमे की तरफ देख रहे थे, कहीं मेरी ज़ैनब खैमे से बाहर तो नहीं है, कहीं मेरी ज़ैनब खैमे से बाहर तो नहीं है। मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, संभालना, कलेजे में हाथ रखना। मैं मसायब पढ़ने जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ संभालना अपने आप को। हुसैन बार बार पलट कर ज़ैनब की तरफ देख रहे थे, मगर ए मौला अजब मंजर देखा। जब हुसैन के गले पे खंजर चलने लगा ना, तो जिस हुसैन चाह रहा था बहन खैमे से बाहर ना निकले, ज़ैनब 70 कदम की दूरी पे आके खड़ी हो गई और कहती थी मेरे भैया को कत्ल न करना। अदादारों मुख्तार तड़पने लगे, मुख्तार को जलाल आ गया। मुख्तार ने कहा ये बता मेरा हुसैन कितनी बार में ज़बह किया गया? वो कहता है मुख्तार हुसैन, तेरा हुसैन को 17 ज़रबों में मारा गया। मुख्तार कलेजे पे हाथ रख के तड़पने लगे,
کہا یہ بتا 17 ضربوں میں؟ کہا ہاں کہا اس میں شریعت ہے کہ جانور کو بھی ایک ضربے میں مارا جائے، ایک خنجر میں۔ حسین کو 17 خنجر میں مارا گیا؟ کہا ہاں۔ ایک مرتبہ مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا، کلیجے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا یہ بتا میرا حسین کسی کو بلا رہا تھا؟ کہا ہاں مختار میں نے عجب منظر دیکھا۔ کہا تو نے کیا منظر دیکھا؟ کہا میں نے الگ طریقے سے ایک منظر پوری کائنات نے دیکھا۔ کہا مختار وہ بتا سکتا ہے کہ منظر کیا تھا؟ کہا ہاں ہاں میں بتا سکتا ہوں۔ جمال کہتا ہے مختار جب میں نے دیکھا حسین پہ پہلی مرتبہ خنجر چلا، حسین نے دھیرے سے سسکیاں بھری اور کہا اماں۔ جب دوسری مرتبہ خنجر چلا حسین نے کہا بھیا۔ جب تیسری مرتبہ خنجر چلا حسین نے کہا بھیا، حسین نے کہا نانا۔ عزادارو جب چوتھی مرتبہ خنجر چلا حسین نے کہا بابا۔ ایک مرتبہ وہ تڑپ کے کہتا ہے مختار اب خنجر نکال اور مجھے مار دے، میں نہیں بتا سکتا مختار تو مر جائے گا۔ مختار نے تلوار کو میان سے نکالی اور نکالنے کے بعد کہا میرے مولا نے کہا ہے جب تک میں حسین کے قاتل کو مار نہیں دیتا مجھے موت نہیں آئے گی۔ کہا مختار مرنا چاہتا ہے تو جملہ سن لے۔ مختار نے میان میں تلوار رکھی، کلیجے کو زور سے پکڑا کہ یا علی میری مدد کو آؤ، یا علی میری مدد کو آؤ، یا علی میری مدد کو آؤ، یا علی میری مدد کو آؤ۔ مختار نے کلیجہ پکڑا، جب منظر سے کلیجہ پکڑا، کلیجہ سنبھالنا اپنے آپ کو، کلیجہ پکڑا۔ کہا اب بتا کیا ہوا؟ کہا مختار مرنا چاہتا ہے تو جملہ سن لے۔ جب پہلی مرتبہ خنجر چلا حسین نے کہا اماں۔ جب دوسری مرتبہ خنجر چلا حسین نے کہا نانا۔ جب تیسری مرتبہ خنجر چلا حسین نے کہا بھیا۔ جب چوتھی مرتبہ خنجر چلا حسین نے کہا بابا علی۔ کہا مختار اب سننے کا کہا بتا۔ کہا مختار اب جب حسین میں خنجر چلتا تھا حسین پوری طاقت کو سمیٹتا تھا، دریا کی طرف رک کر کے کہتا تھا حسین میں خنجر چل گیا۔ مختار نے تلوار نکالی، یا نصرت الحسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اے حسین ہمارا سلام، اے غریب ہمارا سلام، فیالینی کنتم ماکم فاقودا ماکم سیالم اللذی ماکم محمود تو آلہ ہے، تجھے علی کا واسطہ۔ محمود تو ایسا ہے، تجھے حسن کا واسطہ۔ تو قدیم الایسا ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ محبوب جو بیمار ان کو صحت و شفا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما۔ معبود جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس سے ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم و قائم رکھنا، ہمارے ماں بہنوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم و قائم رکھنا۔ معبود جو بیمار ہو ان کو صحت و شفا فرما۔ تم سے ایک دعا کرانا چاہتا ہوں، اتنی زور سے آمین کہنا کہ تمہاری آواز کم سے کم گنبد خضرا تک پہنچے، کیونکہ اب اس بیوی کے لیے دعا کرانے جا رہا ہوں جس کی 17 سال میں پسلی ٹوٹ گئی، جس کے اس دنیا سے جانے کے بعد مزار توڑ دیا گیا۔ تم نے ابھی 18 دن گزاری ہے، تمہارے لیے تو قیامت کا دن تھا۔ وہ اتنی زور سے آمین کہنا کہ تمہاری آواز کم سے کم مدینے کی گلیوں میں گونج جائے۔ اے بار الہی نزاداروں کے آنسوؤں کا واسطہ ہے معبود، جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما، جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما، جلد از جلد روضہ فاطمہ زہرا کی تعمیر فرما، دشمن فاطمہ زہرا کو نست و نابود فرما۔
ہمارے آخری حجت امام زمانہ کا ظہور عطا فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کے روح کو ایصال ثواب کریں۔